لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين وباعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صلوات پڑھیں محمد قرآن کریم کی کے پہلے سورے تھی، وہ آیہ کریمہ جس سے دعا کا آغاز ہوتا ہے اس سورے میں، اسے میں نے آپ کی خدمت میں اس مجلس کے لیے کل بھی منتخب کیا تھا اور آج بھی کچھ گفتگو دعا ہی کے موضوع کے اوپر کرنی ہے. یہ میری مجالس دعا اور امام سید سجاد سے متعلق ہے. ظاہر ہے کہ یہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ واقعی جو حق خدمت کا تھا وہ ادا نہیں کر سکا، لیکن ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی عطا جو ہوتی ہے اور اس کا کرم اور اس کا لطف جو بندوں کے شامل حال ہوتا ہے وہ انسان کو امیدوار بناتا ہے. دعا کرنے کے سلسلے میں بعض چیزیں اس طرح کی ہیں کہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو کس منزل میں دیکھتا ہے، پہلے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے.
इंसान पूरी जिंदगी परेशान रहेगा अगर वो अपने से ऊपर की तरफ देखे, और हमेशा सुकून से रहेगा अगर वो अपने स्टेटस के नीचे की तरफ देखता रहे। मेरी बात आप तक पहुंची है? वो लोग के जो हमेशा ऊपर देखते हैं और अपने से ऊंचे अफराद को देखते हैं, वो जिंदगी भर परेशान रहते हैं। अतः वो परवरदिगार आलम की बारगाह में शिकवा भी करने लगते हैं कि मुझे उसने क्यों महरूम कर रखा है, जबकि वो खुद अगर अपने हाल के ऊपर निगाह डाले तो उसे ये एहसास होगा कि खुदावंद आलम ने खुद उसे इतना अता किया है कि उसे वो शुमार नहीं कर सकता। खुद खुदावंद आलम ने उसे इतना अता किया है कि उसे वो शुमार नहीं कर सकता। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कुरान करीम की आयत है कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को जो तुम्हारे शामिल हाल हैं उन्हें शुमार करना चाहो, ला तुहसूहा, तो उन्हें शुमार नहीं कर सकते, उनका इहाता नहीं कर सकते। लिहाजा हिकमत दुआ करने के सिलसिले में सबसे पहले यही होनी चाहिए कि वो अपने ऊपर नाजिल होने वाली नेमतों को मद्देनजर रखे। जिस कदर इंसान दुआ के लिए अपने आप को आमादा करना चाहता है, उसकी आमादगी का पहला जीना यही है कि वो अपने परवरदिगार की जानिब से नाजिल होने वाली उन नेमतों को महसूस करे कि जो परवरदिगार आलम ने उसके ऊपर नाजिल किए, उन नेमतों को बयान करे अपनी जबान से कि खुदा का शुक्र कि माबूद ने हमें ये दिया, माबूद ने हमें ये दिया, खुदा ने हमें ये दिया, खुदा ने ये दिया, खुदा ने इस मुश्किल से नजात दी, खुदा ने इस परेशानी से दूर किया। जब ये सारी चीजें इंसान अपनी जबान के ऊपर ले आएगा तो ये है शुक्र की मंजिल। परवरदिगार आलम ये चाहता है कि उसका बंदा हमेशा शुक्र की मंजिल में रहे, गम की मंजिल में न रहे। अगर वो शुक्र की मंजिल में रहेगा तो परवरदिगार आलम ने कहा है कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करते रहोगे तो हम अपनी नेमतों में इजाफा करते रहेंगे, जो कुछ भी तुम्हें दिया है उसमें इजाफा करते रहेंगे। अब लोग ये कहते हैं कि साहब बैठे बैठे जबान से यूं ही शुक्र खुदा अदा करते रहो, ये शुक्र है, एक नौइयत है ये शुक्र की, असल शुक्र ये नहीं है। असल शुक्र क्या है? असल शुक्र ये है कि जो नेमतें परवरदिगार आलम ने तुम्हें अता की हैं, उन नेमतों का सही इस्तेमाल शुक्र परवरदिगार, सही इस्तेमाल। पहले ये कि उस नेमत को पहचाने और फिर उस नेमत को पहचानने के बाद उसका सही यूज करे। खुदावंद आलम की बारगाह में यही शुक्र है, और ये बेहतरीन शुक्र है। उसने रोटी दी, हमने आधी खाई आधी फेंक दी, ये कुफरान है नेमत। लेकिन अगर उसने रोटी दी, एक रोटी दी, हमने आधी खाई, आधी किसी बंदे खुदा के हवाले कर दी, ये शुक्र है। इसलिए कि हमारे पास था, हमने इजाफे के तौर के ऊपर दे दी, ये शुक्र भी है और सखावत भी है। और जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तो परवरदिगार आलम किसी भी जगह को जहां वो नेमत नाजिल करता है उसे खाली नहीं रखता। जिसने कोई भी नेमत उसने कहीं भी दी है, वो नेमत वहां है, चूंकि खुदावंद आलम ने अता की है। हमने अगर दी होती कोई चीज तो वहां से कोई उठा लेता, वो जगह खाली हो जाती। लेकिन जो नेमत परवरदिगार आलम नाजिल करता है, जहां वो नेमत पहुंचती है, जब तक वो इस्तेमाल नहीं होती वहां रहती है, और जब वो इस्तेमाल हो जाती है तो खुदा उस खला को पुर कर देता है दोबारा। शर्त क्या है? शर्त यह है कि सही इस्तेमाल हुआ उसका,
صحیح استعمال اس کا ہوا. تو اب دعا کی نوعیت ایک یہ بھی ہے کہ انسان شکر ادا کرے، اور جب شکر ادا کرے گا اس کے بعد طلب کرے گا. پالنے والے تو نے یہ دیا، تو نے یہ دیا، تو نے یہ دیا، تو نے یہ دیا، اس کے بعد پالنے والے ایک ضرورت یہ بھی ہے، اسے بھی پورا کر دے. ظاہر ہے کہ اس کے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی ہے نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے دے دیا، اب اس کے امکان میں نہیں ہے کہ وہ دے، اب تو دے دیا اس نے. لیکن حقیقت اس طرح کی نہیں ہے. پروردگار عالم کے خزانے میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں. بعض لوگ حتیٰ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ صاحب ہم نے چاہا تھا کہ اپنے والدین کو سورہ حمد کا ثواب بخشیں، لیکن تنہا اپنے والدین ہی کو نہیں، ہم نے اور دوسروں کو بھی اس میں شامل کر لیا. چاہے یہ لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ماں باپ کو ہم فاتحہ پڑھیں، دوسروں کو اور شامل کر لیا، کیا پروردگار عالم ان تک بھی ویسے ہی ثواب پہنچا دے گا؟ اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ نے فاتحہ بھیجا ہے، جو چیز وہاں پہنچ جاتی ہے اس میں کسی طرح کا نقص اور کمی نہیں رہتا، کوئی کمی نہیں رہتی. آپ پوری دنیا کو ایک سورہ فاتحہ سے ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور ہر شخص کو ثواب ویسے ہی پہنچے گا جیسے ایک آدمی کو پہنچا. ہر شخص کو ویسے ہی ثواب پہنچے گا. پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا تم اسی دنیا کے اندر مثال لے لو. تمہارے پاس اگر ایک چراغ ہے تو اس ایک چراغ سے کتنے چراغ جلا سکتے ہو تم؟ تمہاری زندگی، تمہاری عمر ختم ہو جائے گی، اس چراغ سے جتنے بھی چراغ جلانا چاہو وہ چراغ اپنی جگہ کے اوپر جلتا رہے گا، نئے نئے چراغ ویسے ہی بنتے چلے جائیں گے. تو ایک سورہ حمد کا جو ثواب ہے وہ اگر لاکھوں کروڑوں تک پہنچانا ہے تو ویسے ہی برابر سے پہنچے گا جیسے ایک آدمی کو پہنچا ہے، ویسے ہی سب کو پہنچے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے سوچنے کی اور غور کرنے کی. اگر ہم دعا کرتے ہیں کسی کے لیے تو دعا محدود نہیں ہوتی اپنی جگہ کے اوپر. اگر دوسرے بھی اس کے مستحق ہیں تو ان تک بھی وہ دعا پہنچتی ہے. اگر ہم شکر کرتے ہیں کسی نعمت کے لیے تو شکر میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اب یہ چیز کہ دعا ہم کو کیوں تعلیم کی گئی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر طاقت، میں نے کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دعا انسان کو قلب کی طاقت عطا کرتی ہے. پہلی بات کیا ہے؟ دعا کے ذریعے ہم اپنی کمی پوری کرتے ہیں. دوسری بات کیا ہے؟ ہمارے اندر طاقت، جو اندر اسپرٹ ہے، ہمارے جو سول ہے ہماری، اس سول کو بھی، ہمارے وجود ظاہری کو بھی، ہمارے وجود باطنی کو بھی، دونوں کو طاقت اور قوت ملتی ہے. اور یہ طاقت اور قوت کس چیز سے ملتی ہے؟ دعا سے ملتی ہے. دعا کا رابطہ کس سے ہے؟ پروردگار سے، جو ہر شے کے اوپر طاقت، قدرت رکھتا ہے اور سب سے زیادہ قوی ہے. اور جب سب سے زیادہ قوی ہے تو ہم اگر کسی قوی سے اپنے کو جوڑ لیں تو ہمارے اندر کتنی طاقت پیدا ہو جائے گی. ہم اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں، اور مثال یہ ہے کہ ہم چھٹی کے دن کسی پارک میں گھومنے کے لیے گئے، اور جب وہاں پارک میں گھومنے کے لیے گئے تو ہماری گود میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا. ہم نے چادر بچھائی اور وہاں بیٹھ گئے. کچھ بچے بڑے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے. جو چھوٹا بچہ تھا وہ ہمارے فرش سے اٹھ کر کے ادھر ادھر گھومنے لگا، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے. بچے بھاگتے ہیں، یہاں بھی بھاگتے ہیں، خانے میں بھی آپ نے دیکھا بچے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں. وہ بھاگ رہا تھا، بے فکری سے بھاگ رہا تھا. اتنے میں اسے ایک کتا دکھائی دیا. اب جو اسے کتا دکھائی دیا تو اب وہ ادھر ادھر نہیں دوڑ رہا ہے بلکہ بھاگ رہا ہے. کس طرف؟ اپنے باپ کی طرف. کس طرف جا رہا ہے؟ بابا کی طرف. کیوں جا رہے ہو میاں؟ بابا ہمارے لیے ایک پاورفل پرسنالٹی ہے. توجہ ہے میری طرف؟ باپ اس بیٹے کے لیے ایک پاورفل پرسنالٹی اس کے ذہن کے اندر ہے کہ باپ بڑے ہیں، طاقتور ہیں، لہذا فوراً بھاگتا ہے وہ باپ کی طرف. آئی بات سمجھ؟ اور جب بھاگتا ہے باپ کی طرف، وہ جو چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی، اب تک وہ چھڑی کو بھی اس سے کتے کو ہٹا نہیں سکتا تھا، بھگا نہیں سکتا تھا.
لیکن اب جو آیا باپ کے پاس تو اس نے اپنی پیٹھ لگائی باپ کے قدموں اور خود کتے کی طرف منہ کیا اور اس چھڑی سے ایسے ایسے کرنا شروع کر دیا. یہ اس کو پاور کہاں سے مل گیا؟ اس نے اپنے آپ کو جوڑ لیا ہے ایک پاور فل پرسنالٹی سے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک پاورفل پرسنالٹی سے جو اپنے آپ کو جوڑا اس نے تو خود اس کے اندر طاقت پیدا ہو گئی. خود اس کے اندر اگر یہ طاقت پہلے ہوتی تو تنہا پہلے تھی نہیں طاقت، اس لیے بھاگا باپ کی طرف. ناتواں تھا، کمزور تھا، ڈر گیا تھا. اب کیوں نہیں ڈر رہا ہے؟ اس لیے کہ اپنے وجود کے اندر وہ پاور محسوس کر رہا ہے کہ یہ پاور اتر رہا ہے اس کے اندر الیکٹریسٹی کی طرح سے. نہیں، الیکٹریسٹی کی طرح سے تو نہیں ہے، لیکن روحانی اعتبار سے اسے یہ پاور ملتا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں جس سے جڑا ہوا ہوں وہ پاورفل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں جس سے جڑا ہوا ہوں وہ پاورفل ہے. تو اب جتنا جڑے گا اتنا ہی پاورفل ہوگا. توجہ ہے میری طرف یا نہیں؟ جتنا وہ اس سے وابستہ ہوگا، اپنے سے زیادہ پاورفل پرسنالٹی سے جتنا وابستہ ہوگا اتنا ہی وہ پاورفل ہوتا چلا جائے گا. تو وہ جو چھڑی سے وہ آنے والے کتے کو جو ہے ہکا رہا تھا یا اسے جو ہے وہ بھگانے کی کوشش کر رہا تھا، یہ پاور اس کو اس کے باپ کی وجہ سے ملا ہے. تو اب یہ دعا جو ہے ہم کو یہی پاور عطا کرتی ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو اپنے پروردگار سے جوڑ لیتے ہیں، وابستہ کر لیتے ہیں اپنے پروردگار سے، تو دنیا کی کوئی مشکل ہمارے سامنے مشکل نہیں رہتی، کوئی مصیبت ہمارے سامنے مصیبت نہیں رہتی، اور اگر رہتی بھی ہے تو احساس مصیبت نہیں ہو پاتا. احساس مصیبت نہیں. ہم سے آپ پوچھتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک مثال میں نے اپنے نوجوانوں کے سامنے پیش کی. اسی مثال کو مد نظر رکھیے. آخر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ قوت و توانائی کہاں سے آ گئی کہ آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اس باغ خیبر کو جسے 40 پہلوان صرف کھولتے اور بند کرتے تھے، اس کے وزن کی تو کوئی انتہا نہیں تھی، صرف کھولتے اور بند کرتے تھے 40 پہلوان، بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اسے جھٹکا دے کے اکھاڑا اور اکھاڑنے کے بعد لشکر اسلام کو ادھر سے ادھر پار کرا دیا، اور اس کے بعد جو پھینکا تو جہاں سے پھینکا تھا اس سے 300 میٹر کے فاصلے کے اوپر اب بھی نظر آتا ہے وہ گرا ہوا ہے. لوگ جاتے ہیں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اٹھ نہیں، جماعت جاتی ہے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن نہیں اٹھتا. یہ پاور کہاں سے آ گیا؟ یہ قوت کہاں سے آ گئی؟ مولا کائنات ایک درمیانہ قد کے آدمی تھے، ایک عام انسان کے جیسے نظر آتے تھے، لیکن یہ قوت اور یہ طاقت کہاں سے آئی؟ لوگوں نے باب خیبر کے اکھاڑے جانے کے بعد حیرت سے خود اصحاب رسول نے جا کے اٹھانے کی کوشش کی لیکن نہیں اٹھ سکا ان سے. لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے، کبھی علی کے ہاتھ کو دیکھ رہے تھے، کبھی باب خیبر کو دیکھ رہے تھے، کبھی علی کی شخصیت کو دیکھ رہے تھے، جسم کو دیکھ رہے تھے، کبھی باب خیبر کو دیکھ رہے تھے اور حیرت کر رہے تھے کہ یہ ہو کیسے گیا. تب اس حیرت کو مٹانے کے لیے خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آواز دی، ما قلعت باب خیبر بالقوت الجسدانیہ بل بالقوت الربانیہ. میں نے باب خیبر کو اپنے جسم کی طاقت سے نہیں اکھاڑا ہے بلکہ اپنے معبود کی طاقت سے اکھاڑا. تو یہ کیا ہے؟ یہ وابستگی ہے پروردگار عالم سے. وابستگی، ہماری وابستگی اگر پروردگار عالم سے ہوگی تو جتنی ہماری فکر ہے خدا سے وابستگی کی اتنی توانائی ہمارے وجود میں آئے گی. اب علی اگر وابستہ ہو جائے اپنے معبود سے تو کس طرح وابستہ ہوں گے؟ اور جب علی جیسی ذات خداوند عالم سے وابستہ ہوگی تو اس کے اندر کتنا پاور آ جائے گا، کتنی توانائی آ جائے گی، کتنی قوت آ جائے گی. علی کچھ نہیں ہے، محض قوت پروردگار. علی کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف قوت پروردگار.
اور جب قوت پروردگار کسی کی خدا کی ذات سے وابستگی کی بنیاد کے اوپر ہے تو ہمیں بھی تو یہ درس ملتا ہے، بیٹے ذرا سا ٹھیک سے بیٹھیے، آپ مجلس اعلیٰ میں بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و علیہ۔ ہم روز مرہ یہی دیکھتے ہیں، فلاں شہر کے پولیس کمشنر سے ہماری علیہ سلیق ہے اور ہمارا رابطہ ہے، تو ہم بہت اپنی جگہ کے اوپر چار لوگوں کے درمیان کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا فلاں پرسنالٹی سے رابطہ ہے۔ تو اب یہ رابطہ، یہ جو اپنے اندر قوت کا احساس محسوس کرتے ہیں، یہ توانائی محسوس کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس سے ایک کنیکشن ہے۔ مثلا کسی منسٹر سے ہمارا رابطہ ہے، کسی پارلیمنٹ ممبر سے ہمارا رابطہ ہے، وزیر اعظم سے ہمارا رابطہ ہے، پریزیڈنٹ سے ہمارا رابطہ ہے، تو طاقت کا احساس بڑھتا جاتا ہے۔ تو وہ کہ جو مادی رابطوں میں اپنے اندر قوت اور طاقت محسوس کرتا ہے، اگر وہ الہی رابطہ پیدا کر لے اپنی ذات کے اندر تو اس میں کتنی طاقت ہو جائے گی، اس کا ایگزامپل علی کی ذات کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آتا۔ امیر المومنین، ظاہر ہے کہ سورج کا پلٹانا بھی کوئی اہم بات نہیں ہے، اس لیے کہ قوت الہی ہے جو امیر المومنین کے ہاتھوں میں، وہ پلٹ جائے گا سورج، اس لیے کہ خالق آفتاب تو اللہ ہے، اور جب اللہ نے خلق کیا ہے تو وہ اسے ادھر بھی کر سکتا ہے، ادھر بھی کر سکتا ہے، کسی بھی طرف گھمانا چاہے گھما سکتا ہے۔ تو جس کے پاس اللہ کی طاقت ہوگی، اللہ کا پاور ہوگا، وہ ڈوبتے ہوئے سورج کو ابھار بھی سکتا ہے، اس میں کسی حیرت کی بات نہیں۔ یہ واقعہ ہمارے لیے البتہ ایک بڑا سبق ہے کہ مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو میری طرح اگر خدا سے وابستہ کر لو گے تو تمہارے اندر کمزوری اور ناتوانی نہیں رہے گی، بلکہ شجاعت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور اس رابطے کا نام کے رابطے کو جوڑنے والی جو چیز ہے اسے دعا کہتے ہیں۔ دعا ہے کہ جس سے ہم اپنے معبود سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، رابطہ پیدا کرتے ہیں، محبت پیدا کرتے ہیں، لگاؤ پیدا کرتے ہیں، انس پیدا کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنا بندہ اپنے پروردگار سے قریب ہوگا، پاور سے جتنا قریب ہوتے چلے جاؤ گے، نورانیت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا، قوت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا، توانائی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا۔ دیکھیں میں فضائل بھی پڑھ رہا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ فضائل جو ہمیں بتاتے ہیں اور جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں ان کی طرف بھی توجہ دلانا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ مولا کائنات کی تنہا فضیلت کو یوں محسوس نہ کرو کہ ہم امیر المؤمنین نے آفتاب پلٹا لیا۔ کس وجہ سے آفتاب، کیسے آفتاب پلٹایا؟ باب خیبر کو اکھاڑ لیا، کیسے اکھاڑ لیا؟ وہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ سے جتنا نزدیک ہوتے چلے جاؤ گے اتنا ہی خدا کا پاور تمہاری ذات میں، تمہارے وجود میں اترتا چلا جائے گا، اور تم بھی اشاروں سے جو کچھ بھی کرنا چاہو کرو گے، آسانی سے کر سکتے ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت ہے، وہ جب چاہے جنت سے کھانا منگوا سکتی، وہ جب چاہے جنت سے کھانا منگوا سکتی۔ تو اب کیا یہ ایک مثال تنہا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ہے، کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہے؟ فاطمہ کی جو شاگرد بن گئی اس کے اندر بھی پروردگار عالم نے وہ قوت اور توانائی پیدا کر دی کہ اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ کہے کہ معبود رسول خدا مہمان ہونے والے ہیں، امیر المؤمنین کے گھر میں کوئی انتظام نہیں ہے، گھر کے اندر تو ہی عزت اور آبرو رکھنے والا ہے، تو فضا کی آواز میں بھی وہ توانائی ہے اور دعا میں وہ توانائی ہے کہ بہشتی کھانوں کو اور بہشتی خوراک کو جنت سے منگوائے اور علی کے گھر میں اتارے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ فضا کر رہی ہیں۔ اب یہاں عصمت کا تعلق نہیں ہے، اب یہاں عصمت کبریٰ اپنا کام نہیں کر رہی ہے، بلکہ فضا اپنا کام کر رہی ہے۔ فضا تمہارے اندر یہ قوت اور توانائی کہاں سے آ گئی؟
جواب دیں گی ہم نے طاقت کے سرچشمے کو اہل بیت کے صدقے سے پہچان لیا ہے. جب ہم نے پہچان لیا تو ہم بارگاہ خدا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور انہی سرچشموں سے کا واسطہ دے کر کے دعا کرتے ہیں تو خدا بند عالم ہماری بھی دعا قبول کر لیتا ہے, ہماری دعا بھی قبول کر لیتا ہے. یہ ہے شیعہ, یہ ہے شیعہ. اگر شیعہ ایسا بن جائے کہ اپنی حقیقت کو پہچانتا ہو, اہل بیت علیہ السلام کی حقیقت کو پہچانتا ہو اور خدا بند عالم کی قوت اور قدرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو, تو وہ کمزور نہیں ہوگا, ناتواں نہیں ہوگا, بلکہ پاورفل ہوگا. ہم سے اسی پاور کو چھیننے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارا فاصلہ محمد و آل محمد علیہ السلام سے دور کر دیا جائے. یہ چیزیں جو ہیں یہ توجہ کرنے کی ہیں, اس کے اوپر توجہ کی جانی چاہیے کہ, اور یہ چیز جو ہے آپ دیکھیے 73 فرقوں میں امت اسلامیہ کے 73 فرقوں میں یہ خانہ خالی ہے جو جوہر اہل بیت نے خدا سے رابطے کے لیے ہمارے اندر عطا کیا ہے. وہ دعائیں جو منسوس ہیں, منسوس دعائیں کون سی ہوتی ہیں, غیر منسوس دعائیں کون سی ہوتی ہیں, معصور دعائیں کون سی ہوتی ہیں, غیر معصور دعائیں کون سی ہوتی ہیں. منسوس دعائیں وہ ہیں کہ جو اہل بیت سے تعلق رکھتی ہیں, جن کی نس موجود ہے, یہ اہل بیت سے. معصورہ وہی دعائیں ہیں جو منسوس دعائیں ہیں, یعنی اہل بیت نے جن دعاؤں کو ہمیں تعلیم دیا ہے انہیں دعائیں معصورہ کہتے ہیں. تو اب اہل بیت علیہ السلام دیکھیے, پیغمبر نے تو کہا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. قرآن سے الگ ہٹ کر کے ایک علیحدہ سے قرآن اہل بیت نے معارف الہی کا ہمارے حوالے کیا کہ جس سے 72 فرقے محروم ہیں. تنہا ایک وجہ سے اہل بیت کو چھوڑ دیا. اگر اہل بیت کے دروازے کے اوپر آتے تو وہ دعائیں اہل بیت تعلیم کرتے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اپنے معبود سے جوڑ دیتے, اور جب معبود سے جوڑتے تو ہمارے اندر ناتوانی ختم ہو جاتی, توانائی ہمارے اندر آ جاتی. ہمارے یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم نے معارف اہل بیت کی طرف توجہ کم کی ہے. صرف یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو چاہنے والے ہیں. اگر اہل بیت کو چاہنے والے ہیں تو جو تعلیم ہمیں امیر المومنین نے دی ہے وہ ہمارے یہاں ہے نہیں ہے. جو تعلیم جناب سیدہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہے ہمارے یہاں نہیں ہے. جو امام حسن نے دعائیں ہمیں اور معارف ہمیں دیے ہیں وہ ہے ہمارے پاس نہیں. جو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں عطا کیے وہ ہے ہمارے پاس. جانتے ہیں کہ امام حسین ہمارے امام, جانتے ہیں کہ مولا علی ہمارے امام, جانتے ہیں کہ جناب سیدہ عصمت کبریٰ ہے, لیکن جو چیزیں انہوں نے ہمارے حوالے کی وہ ہمارے پاس نہیں. ہمیں سے بہت سے لوگ نہج البلاغہ کا نام تک نہیں جانتے, جبکہ معارف امیر المؤمنین اور ایسی چیز کہ جس کا جواب قرآن کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں, نہج البلاغہ ہے. اس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا کا ایک مجموعہ عطا کیا, دعا کا ایک مجموعہ عطا کیا, اور اس دعا کے مجموعے میں انہوں نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ کس طرح سے انسان کو مشکلات سے فائٹ کرنا چاہیے اور کس طرح سے خدا بند عالم سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے, وابستہ کرنا چاہیے. پوری صحیفہ سجادیہ جو ہے معارف الہی کا پورا مجموعہ ہے. اور ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو صحیفہ سجادیہ کے بارے میں نہیں جانتے کہ چوتھے امام نے بھی ہمیں کوئی تعلیم دیا ہے. کسی کے پاس جو ہے وہ کیمیا کا نسخہ ہے اور وہ نسخہ لیے ہوئے اپنے پاس بیٹھا ہوا. سونا بنانے کا طریقہ بزرگوں سے اس کے پاس آیا, کتاب ہے اور وہ کتاب اپنے بغل میں رکھے ہوئے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا, تو اسے کتنا بدبخت کہا جائے گا.
کتنا بدقسمت کہا جائے گا. ہمارے پاس یعنی صحیفہ سجادیہ اور